बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और बाहर सुनने वालों के लिए का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी सपोर्ट की वजह से हम ये जिहाद जारी रख सकते हैं। आज के जनाब हमारे जो मेहमान हैं, नन अदर देन द ग्रेट हफीज खान साहब। हफीज साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू वेरी मच शाहजी। अस्सलाम वालेकुम आपको वालेकुम और अस्सलाम। सामीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। शाहजी, ये आपकी दुआ बड़ी खूबसूरत दुआ है और सुन के मजा आता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये साल इख्तिताम पे है और मैं इस दुआ में एक और दुआ शामिल करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला दिमाग के गिरा भी खोले और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खास तौर से जनरल आसिम मुनीर की और जनाब हमारे चीफ जस्टिस साहब काजी साहब की। बिल्कुल। इन लोगों के दिमाग में ये जो गुंजलें पड़ी हुई हैं इस वक्त सर, इसमें मुझे कोई रैशनल बिहेवियर नजर नहीं आता। तो मैं आपकी वसाहत से मैं ये तो समझता हूँ कि अगर खुद नहीं वो देखते जनरल साहब तो यकीनन उनके आगे बंदे देखते होंगे। उनको शदीद ज़रूरत है कि जैसे उन्होंने टीम में बड़े बंदे यकीनन इकट्ठे किए होंगे जो कि उनको डंडा चलाने के बारे में राय देते हैं, ज़राअत के बारे में राय देते हैं, फाइनेंस के बारे में। तो एक बड़ी सीधी-सी बात है जी, बिहेवियरल थेरेपी यानी एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो समझ सके कि सिर्फ और सिर्फ डंडा चलाने से लोगों को आप खौफज़दा तो कर सकते हैं, उनके दिलों और दिमाग तक आप सिर्फ उनसे उनको समझ के उनकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर, तारीख में मुझे कोई ऐसा फातेह नहीं है जो ज़हनी तौर पे उसने खुद तैयारी ना किया हो, उसने मुखालिफ के बिहेवियर को ना स्टडी किया हो और वो जंग में छलांग मार दे। इनको ये बेमकसद बेमानी और मैं समझता हूं कि एक मेलाफाइडी जंग पे ये बरसरे पैकार हैं जिसका सिवाय मुल्क की तबाही के और कुछ नहीं है। तो ये दुआ मैं सिद्के दिल से करता हूं कि उनके दिमागों की गिरा खुले। अल्लाह अकबर सर, बहुत ज़बरदस्त दुआ है सर। इसलिए कि देखिए, मैं बहुत सख्त बातें करता हूँ आसिम के मुतल्लिक, मैं उसको बहुत बुरा कहता हूँ, मैं फ़ाइज़ ईसा को भी कहता हूँ, अतर मिनल्ला को भी कहता हूँ, सिकंदर सुल्तान राजा सबको हम कहते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं कहते कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है या उनसे कोई नफ़रत है या उनको उनके लिए हम कोई बुरा सोचते हैं। लेकिन गुस्सा जो है वो ये है कि ये लोग इनको समझ नहीं आ रही कि ये इस किस्म के तरीक़ेकार इन्होंने इख्तियार किया हुआ है सर, कि ये सिवाय तबाही और बर्बादी के इसका और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो कब होगी, कैसे होगी, इसका किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को। लेकिन चलिए, ये हमें हम आगे बढ़ेंगे। स्पेकुलेशन कल की बातें तो अल्लाह जानता है, बिल्कुल। लेकिन हम दलील और हकीकतों पे बात करते हैं और हमेशा से जो दलील और हकीकत है वही जीतती है। और सर ये बिल्कुल आप दलील और हकीकत की बात करते हैं। मैंने पिछले 2 वीलॉग ज़रा जो किए थे, बाय द वे उसके ऊपर बड़ी सप्रेशन हो रही है व्यूअरशिप की, आपके भी मेरे भी 2 पीटीआई की तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इतनी दुआ करनी है। सर जो पाकिस्तान के हालात हैं, सियासी हालात को भी आप छोड़ दें, आप एक आम आदमी के हालात अगर आप देख लें, वो इतने पस्त हैं, इतने गिर चुके हैं, बच्चों की सेहत की इतनी तबाही और बर्बादी है, 40% लोग स्टंटेड हैं।
یہ سٹنٹڈ 3 سال میں نہیں ہوئے 40%. یہ 40% سٹنٹڈ ہوئے ہیں اس لیے کہ شروع سے لے کر آخر تک اب تک ہمارا صحت کا نظام نہیں ٹھیک ہوا. ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں. وہ ان پڑھ اس لیے کہ ہمارا جتنا بھی نظام ہے ایجوکیشن کا وہ تباہ ہو چکا ہے. سر ہم ساؤتھ ایشیا کے 4 ملکوں میں سے سب سے جو ہے نا لوئسٹ لیول ہے ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا. ہمارے ملک میں سر صرف 8 کروڑ لوگوں کو صاف پانی ملتا ہے, 16 کروڑ کو صاف پانی نہیں ملتا. یہ سامنے حقائق ہیں, اور حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنے حکمران ہمارے آئے ہیں 1950 سے لے کر آگے تک, 47 سے لے کر آگے تک, ماں سوائے یہ 3.5 سال عمران خان کی, یہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے, اس ملک کے ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے, اس ملک کے فوجی آمروں کی وجہ سے, اس ملک میں فوج کی 31 32 33 سال حکومت سے, اس ملک میں 30 31 سال پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی حکومت کی وجہ سے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو ہم کوئی شاہ جی آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. آج ریفلیکٹ کرنے کا دن ہے جی. میں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم صبح بھی اٹھتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین دینے کی مہلتیں دی ہیں. اور مجھے یہ ریفلیکٹیو موڈ میں ہے جی کہ میرے بڑے 2 قریبی مرگے ہوئی ہیں جی پچھلے 2 دن. مغفرت کی ضرورت ہے جی. لیکن میں یہ مجھے بہت کھلتی ہے, اور میں اگین اس پروگرام کی وسادت سے جو باقی کامنٹیٹرز ہیں جو کہ بڑی اچھے طریقے سے عوام کی آواز آگے پہنچاتے ہیں, اس میں بہت تھوڑا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں سر. اب میرا باقاعدہ رابطہ رہتا ہے دوستوں سے پاکستان میں اور میرا چونکہ خود بیسکلی زراعت سے ویک سپاٹ ہے میرا, تو آج کل جو کسانوں کی حالت ہوئی ہے شاہ جی, یہ بیٹھ کے ان کے جو چمچے ہیں یہ نواز شریف کے اور یہ ساروں کے جو ان سے پیسے کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ایک پی ٹی آئی کی سپورٹ, یہ تو شہروں میں ہے, گاؤں میں تو لوگ ابھی بھی نواز کے گن گاتے ہیں. بکواس کرتے ہیں سر. اس وقت جو کسانوں کا حال ہے سر, ان کو کھاد نہیں مل رہی. یہ وہ ہے ابھی بجائی ہوئی ہے, یعنی گندم کی فصلیں بجی, جو بھی ونٹر کی جو ہوتی ہے بجائی, ان کو کھاد نہیں مل رہی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ فصلوں کو پانی نہیں دے سکتے. انہوں نے ایک بڑا اچھا دور دیکھا ہے خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران, لیکن اس وقت وہ قسمہ پرسی کے عالم ہیں کیونکہ ان کو چیزیں مل نہیں رہی کہ وہ فصل اگا سکیں اور اگلے سال کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں. تو یہی حال ہے سر. اس کو آگے لے کے چلیں. آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جی, لیکن اس وقت جو حالت زار ہے عوام کی, بالکل سر, عوام کی بات کر رہے ہیں, ان کو پیس کے رکھ دیا ہے, ان کو جینے کا. اور یہ غصہ سر اکٹھا ہو رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم دلیل کی بات کرتے ہیں. جب غصہ اکٹھا ہوتا ہے تو جب وہ پھٹتا ہے پھر دلیل ختم ہو جاتی. کئی دفعہ غلط موقع پہ پھٹتا ہے, لیکن ایک دفعہ پھٹ جائے تو پھر وہ ایک سمندر کی طرح بہا کے لے جاتا ہے. تو یہ عوام کے جو مسائل ہیں نا جی, یہ بہت شدید ہو گئے ہیں اور یہ بالکل اندھی تقلید کر رہے ہیں. سوری آپ کا میں نے بات کاٹ گیا. نہیں بالکل نہیں کاٹی, بالکل صحیح سر. میں اسی پر چل رہا تھا. اور یہ جو آپ نے عوام کی بات کی ہے نا سر, اب دیکھیں عوام کو اتنا دبا دیا ہے. اور یہ سر ایک میں سر چھوٹی سی جھلک ہے سر, یہ نیو ایئرز کی جو نئے سال کی سیلیبریشن ہو رہی ہے. سر یہ دیکھیں, یہ چند ہی صرف 4 5 6 شہروں کے ہے اور دبئی کے بھی ہیں. اور مری میں جی پی او جو پوسٹ آفس ہے ان کا آپ کو پتہ ہے, وہ ادھر لاٹھی چارج ہو رہا ہے لوگوں کو جو ہے ہٹانے کے لیے.
یہ عوام کی آواز کو یہ سنے، یہ عوام کے جو دل کے اندر جو ان کی خواہشات ہیں اس کو یہ سنے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ سنے. سر ایک نظام کے اندر نا جو تبدیلی ہوتی ہے دو طریقے سے آتی ہے، اور یہ سوال بھی ہے. ایک تبدیلی ایک کا طریقہ ہے کہ لوگ اپنی منشا کا اظہار کرتے ہیں، الیکشن کے ذریعے اپنی مرضی کے لوگ لاتے ہیں، وہ نئی حکومت آتی ہے، اس کے ملک کے اندر ادارے مضبوط ہوتے ہیں، وہ ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کرتے ہیں، تو آگے ملک ترقی کرتا ہے، نئے قانون بنتے ہیں، نئے امینڈمنٹ اگر کسی نے کرنی ہے آئین میں کے اندر ایک یہ طریقہ ہے جو مہذب ملکوں کا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں بندوق اٹھا لیں، لاٹھی اٹھا لیں، وہ ہاتھ کے اندر پتھر اٹھا لیں، اور وہ کہیں کہ جی چونکہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی ایک صحیح طریقے سے، تو ہم پھر یہ راستہ استعمال. پہلا راستہ جو ہے وہ بڑا اچھا راستہ ہے، اس میں قتل و غارت نہیں ہوگی، اس میں اب لوگوں کی جانیں بچیں گی اور ملک ترقی کرے گا. دوسرا راستہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ اس راستے کے بعد ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ صحیح راستے پہ چڑھ بھی جائے گا کہ نہیں. اگر طوفان جس کی آپ نے بات کی، تو سوال یہ میں نے کانٹیکسٹ اس لیے دیا، سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جو ہم نے اس وقت الیکشنز کے اندر حالات دیکھے، نامینیشنز کی ریجیکشن کے، جس طریقے سے ان کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہوئی، جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اب جو باتیں اب شروع ہو رہی ہیں کہ جی شاید الیکشن ہی نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دو راستوں میں سے کون سا راستہ آئے گا؟ شاہ جی یہ بات جڑی ہوئی ہے، لیکن پہلے میں اس کا جواب دے دوں. اب مجھے جو لیٹسٹ یہ پتا چلا ہے کہ جو انہوں نے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے ہیں اس کی رسید نہیں دے رہے تاکہ لوگ اپیل میں جائیں. اور یہ مجھے مصدقہ خبر ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اختر مینگل کے بندوں نے جو آر او کا دفتر ہے وہاں پہ انہوں نے کل رات سے، پاکستان کی رات سے ادھر پڑاؤ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں اگر ٹھیک ہے تم نے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کر دیے تو ہمیں رسید دو تاکہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھ سکیں. اور مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جو آر اوز ہیں یہ تو بالکل یعنی گھٹیا ترین لیول پہ یہ بیوروکریسی کو لے گئے ہیں، پولیس کو انہوں نے غنڈہ بنا دیا ہے، سارے نظام کی تباہی پھیر دی ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے جی، اور اس میں صرف لوگوں کا غصہ، ریزنٹمنٹ، یہ جو بچے باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ چاہے نئے سال کی وجہ ہو یا کچھ ہو، یہ اسی طریقے سے کہیں سے یہ پھڑکے گی. لیکن یہ اس سے جڑی ہوئی بات ہے شاہ جی جو جس پہ لوگ ریفلیکٹ نہیں کر رہے. جنرل صاحب کا سبسٹینٹو دورہ جو ہوا ہے وہ ابھی امریکہ کا ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی یہ جاتے رہے ہیں مڈل ایسٹ یا انگلینڈ گئے ہیں، تو وہ پتہ نہیں نواز کو ملنے گئے تھے کہ کس لیے، بہرحال. لیکن اس وقت میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو مختلف اداروں میں یا تھنک ٹینکس میں انوالوڈ ہیں. امریکہ میں اس وقت باقاعدہ ریفلیکٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں ہمیں یہ رسی کے سرے کو لے کے چلنا چاہیے نا جی. یہ جو کچھ ہوا، یہ جو تبدیلی آئی، اب تو سارا کچھ سامنے آ گیا، زبیر کا انٹرویو سے لے کے چیز کہ یہ سازش ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے. ایک انہوں نے قدم اٹھایا، ایک بندہ ان کو چپتا تھا، ان سے کھونگتا تھا، اس کو فارغ کر دیا. لیکن امریکہ کا ایکسپیرینس آپ ویتنام سے لے لیں سر. ویتنام کو انہوں نے یہی کام کیا جو یہاں پہ پپٹ رجیم بٹھائی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی وہ انہوں نے ایک فوج پہ اپنا بندہ بٹھا دیا، پپٹ رجیم. عوام کی نفرت کے آگے ان کو دوڑنا پڑا. دوسرا سر ایران میں، یعنی ایران کا ابھی بھی کوئی اچھا نعرہ نہیں، لیکن مرگ کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں ان کے نام سے. یعنی انہوں نے ایک پپٹ کو کھڑا رکھنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ نفرتیں حاصل کی، اور اب یہ وہاں جا نہیں سکتے. آپ افغانستان دیکھ لیں، بلینز ٹریلینز انہوں نے وہاں گرائے، وہاں پہ کارزائی کو لائے، یہ اشرف غنی کو لائے،
पूरी फौज को दोबारा खड़ा किया, ऐसे गिरी, हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे गिरता है वैसे गिरी, क्योंकि अवाम की नफरत जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जहां पे अवाम यकसू नहीं है, इराक में देख लें, लीबिया में देख लें, वहां वो खंडरात छोड़ के आए हैं, वो अब मुल्क नहीं रहे। तो ये इनको अब रियलाइजेशन हो गई। वो जो खातून है जिनको अभी छोड़ा, तैयबा शाह को, नहीं, खतीजा शाह, हाँ, उनको रिलीज किया, यकीनन कोई बात छिड़ी है। जी बिल्कुल सर। दूसरी चीज, ये ज्यादा लोगों ने, मैंने हालांकि लिखा है इसमें कि फाइनली कोर कमांडर्स को याद आ गया। याद है जब हमने पंजाब के ये सरकार से मांगे थे तो कहते जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हालात खराब हैं, इस वक्त ज्यादा खराब है, लेकिन उनको बोलना पड़ा कि जी हम सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। ये रियलाइजेशन आ रही है। देखें ना जी, आप नवाज शरीफ की खैर ख्वाही करना चाहेंगे तो अगर आप बैठ के उसके लिए दुआ करेंगे तो आप क्या कहें, क्या दुआ करेंगे कि उसको दोबारा चोरी के ले लाओ? सर उसके लिए दुआ मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 2 शहादतें मिल जाएं, कि उनको भी कोई मिल जाए अपनी सियासत चमकाने के लिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी के पास 2 शहीद हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। मतलब ये है कि इस वक्त ये जो इलेक्टरल प्रोसेस, या तो कहते हैं जी, और इनको अकल होती तो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन दफा करो, हम हुकूमत में आए हैं, हम बैठे हैं, नवाज शरीफ को अपॉइंट करते। अब ये इलेक्टरल प्रोसेस अगर शुरू हो गया है ना जी, ये वो कट्टा खुल गया है। अब इसके पीछे ये दौड़ रहे हैं, कागजात, पहले कागजात नहीं लेने दे रहे थे, कितने जलील हुए हैं सर सारी दुनिया में। अखबारात में आ गया, मीडिया में आ गया। आज मैं ये कनेडियन टीवी देख रहा था, इमरान के कागज रिजेक्ट होने की खबर हाईलाइट हो रही थी जी बिल्कुल। तो ये वो गंडे भी खाएंगे, छितर भी खाएंगे। इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि ये प्रोसेस अगर इन्होंने शुरू कर दिया है तो अब इसको लपेटने के लिए, यानी ये गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। अब कागज रिजेक्ट कर दिए, रसीद दे नहीं रहे लोग, अप्लाई नहीं, उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से ये मुकाबले को खत्म कर दें और एक वॉक ओवर दे दें। तो उन इलेक्शंस का शाजी, जो मैं सवाल बहुत दफा कर चुका हूं कि जी ये बेमानी इलेक्शंस करवाने का किसको फायदा होगा, उस हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी होगी, वो कहाँ हुकूमत कर सकेगी, वो लॉ एंड ऑर्डर इस पुलिस के जरिए जिनको आपने गुंडा बना दिया है, जिनको अब उस इनको पिंजरे में बंद करना भी इनके लिए नामुमकिन होगा, बाकी तो और छोड़े। और जो ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से ये उनसे ये काम करवा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो कभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में आएंगे कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, जब उनसे ये इस तरह की कमीनी और चवल हरकतें करा रहे हैं? तो शायद जी मसाइल दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं और इनको समझना चाहिए कि ये इस रजीम की बात नहीं है, इस मुल्क की बात है। सर इस जी 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 प्लीज प्लीज नहीं, आप करें सर, पे मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की भी बात करूं, आप चले। सर ये जो आपने डिस्क्राइब किया है ना, ये सोसाइटी का, निज़ाम का और हुकूमत का, जिसको कहते हैं मेल्ट डाउन, ये पिघल रहा है। और ये जिस तरह लोया पिघलता है, जिस तरह वो ट्विन टावर्स गिरे थे ना, और लोग कहते हैं कि नीचे उन्होंने बम लगाए हुए थे या डायनामाइट लगाया था, ये लोगों को पता नहीं है कि जब वो पिघल के आखिरी सुतून आपका टूट जाएगा ना निज़ाम का, तो बिल्कुल धड़ाम से, जिस तरह ट्विन टावर, अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान के साथ, अल्लाह ना करे। और सर मैं दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर कहते हैं ना जी पाकिस्तान टूट जाएगा, मैं तो सर जो बलूचिस्तान और केपी में जो सोच देख रहा हूँ, बेशतर मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान केपी के और बलूचिस्तान के आम अवाम की ज़हनों में एक्चुअली टूट चुका है। एक सिर्फ एक बस एक ये भरम रखा हुआ है कि ये एक मुल्क है। ये एक मुल्क नजर नहीं आता। जिस तरीके से केपी को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से बलोचियों को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से,
مجھے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از آل مینٹلی ذہنی طور پر یہ آلریڈی ہو چکا ہے سر. سر پلیز. آپ درست کہہ رہے ہیں سر. دیکھیں نا جی آج کل جو یہ بلوچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اور آئی میں ڈس ایگری ود ہم، اور ہمارے بہت ہوتا ہے، لیکن حامد میر نے جس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے وہاں کی خواتین، وہاں کی بچیوں کے ساتھ جس طریقے، سر ان کو یہ پولیس اور ان کے جو بیکرز ہیں ان کو درندے بنا چکے ہیں سر. دے ہیو بین کلیمٹائز. وہ کہتے ہیں نا جی یہ ہمارے وہ گاؤں کے یا رورل بیک گراؤنڈ کے، جی پہلا قتل مشکل ہوتا ہے. کسی قاتل سے بات کرو نا تو وہ کہتا ہے جی پہلا قتل مشکل تھا، ایک دفعہ چاکا اتر گیا تو گیا. جس طریقے سے ان کو وحشی بنا دیا گیا ہے، یعنی ان کو تو کسی کی شرم نہیں ہے سر. اگلے دن میں ایک اور دوست سے بات کر رہا تھا، یہ عثمان ڈار کا یا ان کی والدہ کا تو ہائی لائٹ ہو گیا نا جی، لوگوں نے دیکھ لیا. یہ ایک روٹین بن چکی ہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں ادھر یہ سدرن پنجاب میں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے ڈیرے پہ جا کے ان کے ٹریکٹر تباہ، ان کا گھر تباہ، ڈنڈے. اور کیا وجہ کہ جی یہاں پہ کوئی ہمیں خبر ملی ہے کہ کوئی مفرور چھپے ہوئے. دس از میڈنس. اس کو آپ ڈکٹیٹرشپ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ پاگل پن کہتے ہیں. اور وہ ہمارے یہاں ہوتا تھا نا جی کوئی ذمہ داری میں کہ جی کتا پاگل ہو جائے تو پھر اس کو فنائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل چتے ہو کے یہ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں اور ایک فضا کریٹ کر رہے ہیں. سر وائلنس بگیٹس وائلنس، یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سر یہ انگریزی کا محاورہ بڑا سادہ ہے کہ ظلم کا ریاکشن میں لوگ ظالم بن جاتے ہیں. آپ فرینچ ریولوشن دیکھ لیں سر، یعنی تاریخ سے کچھ تو سبق حاصل کرے. ان کو دبایا گیا اور آخر میں جب فرینچ کو موقع ملا تو انہوں نے کس بے رحمی سے حاکموں کو ختم کیا تھا. تو یہ جو ایک وائلنس، یہ ظلم، بربریت جو ہے، یہ لوگوں کو ڈی ہیومنائز کر رہی ہے. سوچ سے زیادہ ایموشنز کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور جب ایموشنز کی طرف، آپ جذبات کی طرف جاتے ہیں تو پھر نیگیٹو جذبات زیادہ طاقتور ہوتے ہیں سر. محبت کے جذبات سے جو نیگیٹو جذبات ہیں، ریونج کر لینا جی، بدلہ لینا ہے، بدلے کا جو زور ہوتا ہے وہ کسی سے سینہ ملانے سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو یہ کیوں پاگل ہو گئے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ انسان نہیں ہے سر. یہ آپ نے دیکھے ہیں ملک سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے. سر اس کا سوال کا جواب بڑا آسان ہے. عاصم منیر اس بات پر بینک کر رہا ہے، اس کا اندازہ یہ ہے اور اس کے جرنیلوں کا اندازہ یہ ہے، بیکاز سارا ہمیں ایک تو بالکل کلیئرٹی سے ہونا چاہیے کہ فائز عیسیٰ ٹٹو ہے، باقی سارے ٹٹو ہیں. سارے فیصلے عاصم منیر کرتا ہے اور وہ کرواتا ہے فوج کے تھرو اور ISI کے تھرو، جو پھر وہ حکومتوں سے، سویلین اداروں سے کراتے ہیں، کاکڑ سے، چیف منسٹر محسن نقوی سے، فائز عیسیٰ سے، عامر فاروق سے. اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی بزدل قوم ہے. یہ سر مجھے ایک بہت سینئر آدمی نے بتایا ہے، بہت سینئر، اگر میں نام لے لوں تو تباہی ہو جائے گی. وہ کہتے جی اس کا اندازہ ہے کہ یہ بہت بزدل قوم ہے، یہ اس کے اندر نہ دم ہے نہ خم ہے. اور اس نے پھر سے وہ کوٹ کیا جو اس نے پہلے کوٹ کیا تھا. اس نے کہا ہم نے MQM کی ایسی کی تیسی کر دی، کچھ نہیں کر سکے. ہم نے بھٹو، کہتا ہم نے بھٹو کو لٹکایا، یہ کچھ نہیں کر سکے. ہم نے جو فاٹا میں کومنگ آپریشن کیے، ہم نے جو بلوچستان میں کیے، یہ قوم اٹھ ہی نہیں سکتی. دس از ہز اسیسمنٹ. آپ سوچیں سر، جس آدمی کی یہ اسیسمنٹ ہو کہ یہ بغیرت قوم ہے، بزدل قوم ہے، یہ کمی کمار چمار ہیں، تو ان کے ساتھ جو مرضی کر لو. یہ آخر میں جا کے نا وہ کیا ہے سر وہ گانا، وہ نک دا ٹوکا، وہ یہ نک دا ٹوکا یہ سنیں گے اور یہ دمال دمول ڈال کے نا اور یہ مجرے دیکھ کے اور پیسے اڑائیں گے اور یہ گھر چلی جائیں گے. دس از ہز اسیسمنٹ.
میں جی آپ دیکھیں نا، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے اور یقیناً یہ زیادہ اسیسمنٹ بیسڈ ہے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے بارے میں. جی سر. فرنٹیئر نے اپنا آپ دکھا دیا، بلوچستان میں یہ ظلم کرتے 20 سال ہو گئے، ابھی تک ان کو وہ لوگ کھڑے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. سر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں، یہ 18 ماہ میں اگر یہ صرف نک کے کوکے کی بات ہوتی تو لوگ اب تک ہار مان کے بیٹھ گئے ہوتے. سر اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان جنہوں نے ان میں شعور بیدار کیا ہے. اب لا الہ الا اللہ کی طاقت جو ان کے اندر آ گئی ہے، یہ انہوں نے سر آپ پچھلے اپریل سے کیا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ؟ آپ کا خیال ہے یہ ہار مان کے بیٹھ گئے ہیں؟ ان ریجیکشنز کے باوجود سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ابھی بھی 2000 کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے. یہ کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں سر؟ یہ جو نفرت ان کے خلاف، اب پہلے تو غلط لوگ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عمران ایک انڈر ڈاگ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب وہ سارا چینلائز ہو کے غصے کی طرف بدل رہا ہے. سر پہلے تو عمران ایک اکیلا تھا نا جی، لوگ اس سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. اب اس کو ملٹیپلائی بائی 1000 کیونکہ 1000 لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں اور اسی لیول میں کی ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ ظلم کو جیسے جیسے ڈی سینٹرلائز کرتے جائیں گے، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے حواریوں کے ساتھ ظلم اور بڑھتے جائے گا تو لوگوں کا غصہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اب ان کی ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، اب ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے. تو یہ کہاں تک دباتے رکھیں؟ سر یہ دبائے گا جب تک اس کو یہ اندازہ ہے کہ یہ قوم بغیرت ہے، ذلیل ہے، کمینے ہیں، گھٹیا ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، اور قوم بھی وہی بس مظاہرہ کرتی رہے گی کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم بزدل ہیں، ہمارے ساتھ جو مرضی کر لو، ہمارے ساتھ جو مرضی زیادتی کر لو، ہمارے لیڈر کے ساتھ جو مرضی کر لو، ہمارے باقی پارٹی کے ساتھ جو کر دو، پارٹی کے اندر اس نے بندے گھسا دیے ہیں، وہ گھسپیٹی ہیں. چلیے میں آپ نے نامینیشنز کی بات کی، اس سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سر. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. میں بار بار کہتا رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سازشیں ہوتی ہیں. عمران خان کے جو NA 122 کے کاغذات تھے نا سر، وہ اس کے متعلق چھوٹے، آپ کو تو پتہ ہے سر، آپ تو الیکشن میں سر ہوتا یہ ہے کہ ہر الیکشن کے اندر آپ کو ایک کینڈیڈیٹ کو 5 نامینیشن ڈالنے کی اجازت ہے، مختلف پرائمری نامینی سے اور سیکنڈر سے 5 ڈالنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر کینڈیڈیٹ کو، اور خاص طور پہ پارٹی کا جو صدر ہو عمران خان جیسا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نامینیٹر یا سیکنڈر جو ہے وہ نہ پہنچ سکے اس دن جس دن اسکروٹنی ہو، کوئی اس کے اعداد و شمار میں غلطی نکل آئی، کوئی اس کا پیسہ نکل آئے، وہ ڈیفالٹر تھا، تو اس کو کور کرنے کے لیے وہ یہ 5 کرتے. عمران خان کی ایک دائر کی گئی، صرف ایک NA 122. اور سر جو یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے نا کہ اس کا جو نامینی تھا وہ اس حلقے کا نہیں ہے، وہ بالکل صحیح کہتا ہے، بیکاز میرے پاس پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر نے اس نامینی کی پوری جو ووٹر جو اٹیچ کی ہوئی تھی نا کہ وہ کس کا ووٹر ہے، وہ NA 120 کا ووٹر ہے، وہ NA 122 کا نہیں ہے. میں نے پھر بہت اور لوگوں سے اس کو پتہ کرایا اور عمران کے بہت قریبی ذرائع سے پتہ کرایا. وہ کہتے ہیں ہم سخت غصے میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. یہ کیا وجہ تھی کہ جو لوکل وہاں کے کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں لیا گیا کہ بھائی کس کو نامینیٹ، کون سا بندہ پروپوز کرے گا، کون سا بندہ سیکنڈ کرے گا. اور جس نے ڈالے ہیں وہ ایک زمانے میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا تھا. تو کسی نے مجھے کہا جو بہت قریب ہے عمران کے کہ یار یہ جتنے لائرز تھے انہوں نے اپنے جو کاغذات ہیں وہ تو بالکل ٹھیک جمع کرائے، اور عمران خان کے کاغذات جو ہیں اس میں یہ جان بوجھ کر، یہ اتنا obvious flaw ہے سر کہ یہ مطلب آپ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، آستین کے سام تو ہیں، اور یہ خان صاحب کے پتہ نہیں فلٹر کو کیا ہوتا ہے، کچھ جگہ پہ بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے. جب حافظ فرد جیسے بندے وہاں بٹھا دیں گے
اور ان کو عہدہ بھی ایسا دے دیں گے. آئی ایم شیور کہ ایسے بندوں کی ذمہ داری ہوگی یہ کاغذات دیکھنے کے. مجھے بات سن کے غصہ آ رہا ہے، تیش آ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. شاہ جی یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ میں ایک دکھا دوں پھر اسی بات پہ ذرا بات کر لیں. یہ سر محیط پیر زادہ ہے. مجھے تو کہتے ہیں نا حیدر مہدی ایویں ہوائی فائر کرتے ہیں. محیط پیر زادہ کو تو یہ بڑے معتبر سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ شیر افضل مروت نے ساری دنیا جہان میں امریکہ کو کہہ دیا کہ جب عاصم منیر امریکہ آئے گا تم نے جو ہے کوئی احتجاج نہیں کرنا. جب اس کو پکڑ لیا اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کہا اور عمران کے تھرو میسیجز گئے کہ ایسا کوئی پیغام نہیں تھا، تو پھر یہ حرام کا پلہ شیر افضل مروت یہ آدمی پھر کہتا ہے نہیں 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 عمران نے نہیں کہا تھا، یہ میں نے اپنی مرضی سے کہا تھا. پورے بیان پہلے دیے کہ عمران نے کہا تھا. جب اس کو کنفرنٹ کیا گیا کہ عمران نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو ڈینائی کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں اس قسم کا کوئی حکم دیا. پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے کوئی اس قسم کا حکم کسی کو نہیں دیا. تو کہتے نہیں میں نے تو اپنی. اب محیط پیر زادہ بھی سوال اٹھا رہے اس آدمی کے اوپر. سر اس کے حالانکہ پیپر ریجیکٹ ہو گئے. یہ پوری نورا کشتی ہے، اتنا بڑا یہ فراڈ آدمی ہے. اب یہ تو سامنے ہمارے آ گیا ہے نا، یہ دیکھیں. اور سر یہ ایمریٹس میں ابھی 3 دن پہلے فلائٹ بیٹھ کے ایمریٹس سے یہ دبئی گیا ہوا ہے. آگے پتہ نہیں کہاں گیا ہے لیکن دبئی یہ گیا ہے، بیکاز ان کی تصویر مجھے بھیجی اس دن جب گیا. یہ دبئی کیا کرنے گیا؟ یہ ایک دم اٹھ کے چلا جاتا ہے. اینی وے سر آپ بات کر رہے تھے انہی قسم کی، اور عمران کی بہت بڑی کمزوری ہے سر. یہ بہت بڑی کمزوری ہے عمران کی. سر یہ کمزوری بھی ہے اور یہ زیادتی بھی ہے، اور خان صاحب کو اپنے فلٹرز کو باقاعدہ واش کرنا پڑے گا. یہ اس دن جو بات ہوئی تھی نا کارپوریٹر میں کچرا، یہ بھی کچرا ہمارے کارپوریٹر میں آتا رہتا ہے. اس کی باقاعدہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، اس کی باقاعدہ مسلسل صفائی کرنی پڑتی ہے. سر اس میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے نا جی، اب یہ سارے نظام میں جو اس وقت لیڈ ولن ہے نا جی، وہ ہے آپ کا الیکشن کمشنر. نہیں سر، سر میں اتفاق نہیں کرتا. سر میں آپ کو بتاؤں نا جی، دو طریقے ہو رہے ہیں. سر لیڈ ولن دیکھیں سر، ایک بدماش ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کے جو ہے نا اہلکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ قتل کرنے والا، ایک ٹارچر کرنے والا، ایک چوری کرنے والا، ایک غبن کرنے والا. اصل بدماش عاصم منیر اور افواج پاکستان کی طاقت ہے. یہ سارے نیچے کنٹٹے ہیں اس کے. یہ جو کنٹوٹے ہوتے ہیں نا، یہ کنٹوٹوں میں سے شامل ہے. یہ ہو گیا کاکڑا، ہو گیا محسن نقوی، ہو گیا ای سی پی ہو گیا. یہ ان کی کیا مجال کہ یہ صحیح فیصلہ کرے. میں نہیں مانتا سر. اس کو میں جو بات کر رہا تھا نا جی، ایک بڑی مزے کی بات ہے سر کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو جہاں سے پانی نکلتا ہے نا جی، ٹوٹی تو وہی ہے نا جی. ٹوٹی میں سے پانی بدلے گا، پھر ہوگا کہ جی کس نے بالٹی پہلے بھرنی ہے، کس نے بعد میں بھرنی ہے. لیکن جو بار بار بالٹی جس کی بھری جا رہی ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں الیکشن کمشنر کا. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل ابھی حرکت جو مجھے اب لیٹسٹ پتا چلی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے سر کہ میجسٹریٹ کے پاس ایک مقدمہ ہے اور وہ کسی کو بری کر دیتا ہے یا کسی کو سزا دیتا ہے، وہ اپیل میں جاتا ہے تو اس کو اگلی عدالت سے ریلیف مل جاتی ہے. تو جو کمپلیننٹ ہوتا ہے جی وہ اپیل میں جاتا ہے نا شاہ جی، یہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے. تو یہ جو بلے والا قصہ ہے یہ پی ٹی آئی کا، اس میں کمپلیننٹ تو اکبر بابر ہے، وہ پاگل. اس نے جا کے ان کے خلاف اپیل کی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس کے حق میں ای سی پی نے فیصلہ دیا. تو اب جو اپیل ہو رہی ہے وہ اکبر بابر کی طرف سے نہیں ہو رہی. یہ میجسٹریٹ صاحب اٹھ کے گئے ہیں کہ جی میرے فیصلے کو آپ نے قلعتم کیا ہے، تو وہ جا کے اپیل کر رہا ہے. یار تو منصف ہے، تو جا کے کیسے، جس کا جو ادھر جس نے مقدمہ کیا ہوتا وہ اپیل کرے. لیکن یہ چور نہ لو پنڈ کالی، یہ چور آدمی اور اس طرح کی حرکتیں سر، یہ اگر آپ اس کو کبھی کرانیکل کوئی کرے گا، یقیناً تاریخ جب لکھی جائے گی تو حماقتوں پہ حماقتیں ہو رہی ہیں سر. حماقتیں پہ حماقتیں نہیں سر، حماقتوں پہ حماقتیں نہیں سر، ٹریجڈیز. یہ ٹریجڈی ہے، یہ ملک کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. سر ہمیں سرا جو ہے نا، سرا ایک ہے.
जिन एक है, तबाही और बर्बादी का सोर्स एक है, वो है इस अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बेलाग बेकाबू ताकत, जिसको वो मिसयूज करता है, अब्यूज करता है फौज के और बाकी सारे कंटुटों को या बंदूक की गोलियों से कनपट्टी पे रखता है, या उनको डराता है, धमकाता है, या वो इतने करप्ट होते हैं कि वो रिश्वत लेके कहते हैं ये मौजा ही मौजा। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। और सर ये चीज कंफर्म हो गई अभी अगले दिन, वो उसने जुबैर, ये जो असद उमर का भाई है, उसने तो बाकायदा इंटरव्यू दिया है। और जावेद चौधरी आपको पता है इनका परवरदा है जी जी। हर तरीके से, मोटरसाइकिल से अब जहाजों तक पहुंचा हुआ है, तो वो कैसे पहुंचा है। तो उसको इंटरव्यू देते हुए उसने सारी रामलीला बता दी कि जी मैं था जो कि नवाज के पैगाम बाजवा को लेके जाता था और बाजवा से लेके आता था। सो ये सारे जो मिले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी ताकत का सचश्मा बंदूक है, अवाम और नहीं है। वहां से ही ये सब कुछ चल रहा है। तो हम जी सॉरी, मैंने कहा था कंक्लूड करें। जी सर, तो हम सर एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं बार बार, चाहे आप कान को इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, ऐसे पकड़े, यूं वो ये है कि जब तक इस शैतान, इस गलीज दफ्तर, जो गलीज हो चुका है, होना नहीं चाहिए था, बड़ा अजीम दफ्तर है आर्मी चीफ का, बहुत अजीम दफ्तर है, क्योंकि ये अक्कासी करता है मुल्क के दिफा करने वाले का चोटी का दफ्तर है, ये इतना गलीज हो चुका है, ये बाज़ारे हुस्न के दलालों का दफ्तर बन चुका है, ये इस के अंदर बाज़ारे हुस्न के दलाल जर्नैल आर्मी चीफ बनते हैं। तो जब तक आपने इसको साफ नहीं किया और इसके अंदर बहुत आला मेयार के, बड़े मुहिब वतन, बड़े अल्लाह से खौफ रखने वाले जर्नैल इस मनसब पर नहीं आएंगे कि वो इस रिफॉर्म करें इस इदारे का भी, कि ये इस इदारे की ताकत को इस्तेमाल ना किया जाए पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए, जिस तरह 1971 में दो मुल्क तोड़ा, और आज जिस तरह मैं कहता हूँ ज़हनी तौर पर केपी और जो बलूचिस्तान है सर, ज़हनी तौर पर वो अपने आप को अलग समझने लगे हैं पाकिस्तान से। ये हमारा सर सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, उसके बाद जाके फिर रिफॉर्म होगा, वरना नहीं सर। आखिरी कमेंट्स एंड देन वी रैप अप सर। सर ये साल जा रहा है, नया शुरू हो रहा है, इसके लिए दुआ है जी कि ये इनको फहम आए, अकल आए, इनको समझ आए कि इस मुल्क की खैर इसी में है कि लोगों की बात सुनी जाए, उनको मौका दिया जाए, एक आजाद और एक फेयर इलेक्शन हो जिसमें लोग अपनी राय दे सकें, और जो भी जिस पे लोग एतमाद करते हैं वो सामने आए, और इस मुल्क की खैर हो। सर मुल्क की खैर मांगते हैं, मैंने वो ओवरसीज का जिक्र करना था, वो अगली दफा करेंगे इंशाल्लाह। कि यहाँ के जो जज्बात हैं ना सर, वो बड़े यहाँ पे भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो सरवाइव कर रहा है रिमिटेंसेस में। अगर यहाँ बात बिगड़नी शुरू हो गई तो ये कहाँ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। दुआ है कि पूरा मुल्क, सब लोग जितने भी हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको राह रास्त पे रखे, और हर दिन हमारा ऐसा दिन हो जिस पे एक अच्छा फलता फूलता पाकिस्तान देखें, जिसमें गरीब, सर असल चक्कर है गरीब का, गरीब के हालात तब्दील हो। अमीर तो अमीर है, वो तो साला पैसे देता है। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए सर। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपके अहल वयाल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके ख़ानदान में जो फौत किए हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला उनको मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और हमारे जो पाकिस्तान की जिहाद में इस वक्त मुसीबतों में है, कैद में, बशमूल इमरान, हमारी ख़वातीन, बाकी और लोग, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, उनको बाहर निकाले, और जो बेचारे शहीद हो गए अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। सलाम अलैकुम जी।